बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ हुमा सैश और आप देख रहे हैं रहबरे किसान न्यूज़। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं चेयरमैन PCPA, चेयरमैन बलविशर्स ग्रुप अब्दुल सत्तार अजहर साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक है जी, अल्लाह ताला का करम है जी, बिल्कुल ठीक सबसे ठाक। पहले तो मैं आपको अपनी पूरी टीम की तरफ से मुबारकबाद पेश करूँगी। थैंक यू, थैंक यू। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि पेस्टिसाइड इंडस्ट्रीज़ के मसाइल क्या हैं और इनके हल के लिए आप क्या स्ट्रेटजी अपना रहे हैं? पेस्टिसाइड इंडस्ट्री के जो मसाइल हैं जी इस वक्त वो बहुत ज़्यादा हैं और इसमें जो गवर्नमेंट के लोग हैं उनका भी हमें तावन हासिल नहीं है। अगर मैं वन बाई वन लूँ तो जो सबसे बड़ा मसला है वो हमारी इमेज का है। पाकिस्तान में पेस्टिसाइड वाहिद एक चीज़ है कि जो खालिस मिलती है। अगर हम पिछले 15-20 साल का एनालिसिस करके देखें और गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स देखें तो तकरीबन 1.5 से 2% जो परसेंटेज आ रही है वो अडल्ट्रेशन की है। इसके मुकाबले में अगर आप फार्मास्यूटिकल देख लें या और भी जो हमारे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं उनमें देखें तो ये रेशो बदकिस्मती से मोर देन 40% आ रही है, जबकि पेस्टिसाइड की तकरीबन 1.5 से 2% है। और इसमें आज से 2 साल पहले गवर्नमेंट ने क्रॉस चेक का सिलसिला भी शुरू किया था कि जितने भी सैंपल्स होते थे वो यहाँ लेबॉर्ट्री से भी एनालिसिस होते थे और उनमें से 30% सैंपल्स रीचेक किए जाते थे। तो इन सारे एक्शंस के बावजूद मैं समझता हूँ कि पेस्टिसाइड की इंडस्ट्री की जो परफॉर्मेंस है वो अल्लाह ताला की मेहरबानी से बहुत अच्छी है और लेकिन बदकिस्मती से हमारा मार्केट में इमेज और गवर्नमेंट लेवल पे इमेज वो बहुत बुरा है। हम कमज़ोर लोग हैं बेसिकली। अगर कपास ठीक नहीं हुई तो उसमें बजाय इसके कि उसको रियलिस्टिक तरीके से या हक़ाइक़ की बुनियाद पे देखा जाए तो वो मलबा सारा पेस्टिसाइड पे आ जाता है। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा इमेज का है। इसके अलावा अच्छा ये 1.5-2% जो मैं बता रहा हूँ इसमें वो सैंपल भी शामिल हैं कि जो कि हम ख़ुद जिनकी निशानदेही करते हैं, हम ख़ुद वहाँ पे महकमे को बताते हैं जी कि यहाँ 2 नंबर दवाई बन रही है तो आप रेड करें। तो अगर रियल सेंस में देखा जाए कि जो एडल्ट्रेशन कंपनियों की तरफ से है वो लेस दैन 1% बनती है। तो इतनी अच्छी कारकर्दगी के बावजूद कभी गवर्नमेंट लेवल से हमें इनकरेज नहीं किया गया, हमें हमारी बात नहीं सुनी गई और हर जगह पे हमें लेट डाउन किया जाता है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अच्छा, फिर इसके साथ साथ अगर कहीं पे खुदा न खास्ता कोई छोटी सी गलती की वजह से भी कोई प्रोडक्ट अगर पकड़ा जाता है, मिसाल के तौर पे मैं आपको मिसाल देता हूँ कि इनवाइस नहीं है, ये मामूली चीज़ है कि इनवाइस अगर बंदे के पास नहीं है तो अखबार में सबसे पहले जो खबर आएगी वो 2 नंबर ज़रिए अद्वियात की आएगी, हालांकि उसको लिखना चाहिए गैर कानूनी तरीके से दवाई बेच रहे थे, बजाय इसके कि वहाँ पे लिखा जाए कि 2 नंबर ज़रिए अद्वियात पकड़ी गई हैं। तो ये भी मेरी अहबाब से गुजारिश ये है कि जहाँ इस तरह की छोटी मोटी कोई गलती हो रही है तो वहाँ 2 नंबर ज़रिए अद्वियात की बजाय वहाँ गैर कानूनी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि वो गैर कानूनी हो सकता है दवाई सही हो, दवाई सही है लेकिन उसका तरीक़ाकार बेचने का वो गलत है, तो उसको गैर कानूनी लिखना चाहिए। तो ये मेन प्रॉब्लम है हमारा इमेज का। इसके अलावा और भी काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं हमारे इंडस्ट्री के। इनके हल के लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाना चाहेंगे आप? इनके हल के लिए देखें गवर्नमेंट से हमारी निगोशिएशंस चल रही हैं, हमारी मुस्तकिल तौर पे उनसे मीटिंग्स चलती रहती हैं, लेकिन बदकिस्मती से ये है कि वो मैंने कहा है ना कि हम कमज़ोर लोग हैं, तो अगर कोई फसल नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम आया तो मलबा हम पे डल जाता है। जो हमारा पेस्टिसाइड कानून है ये 1972 का बना हुआ है, उस वक्त का बना हुआ है जब प्राइवेट सेक्टर मार्केट में आया ही नहीं था। तो अभी 2012 से गालबन नया कानून बन रहा है, 2018 से वो अभी पड़ा है और उसको अप्रूवल नहीं दी जा रही। ये नया जो एक्ट है इसमें हम लोगों की इन्वॉल्वमेंट है,
ہم لوگوں نے اس پہ کام کیا ہے، گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کام کیا ہے، تو اس میں کافی چیزیں جو ہے نا وہ مطلب حقائق کی بنیاد پر کی گئی ہیں۔ ایک اور جو مسئلہ ہمارا ہے وہ ہے کہ دنیا میں کہیں بھی سب سٹینڈرڈ پہ ایف آئی آر نہیں ہے، جبکہ ہمارے ملک میں ہمارا جو 1972 کا قانون ہے اس میں یہ ہے کہ ایک بندہ زیرو مطلب پانی بیچ رہا ہے اور ایک آدمی کی اگر 90% پہ پروڈکٹ صحیح ہے تو اگر وہ 89 بھی آ جاتا ہے، 99 بھی آ جاتا ہے تو اس پہ بھی ایف آئی آر ہے۔ تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارا، اور یہ جو میں نے آپ کو پرسنٹیج بتائی ہے اس میں اچھی خاصی سب سٹینڈرڈ کیا ہے۔ سب سٹینڈرڈ پروڈکٹ کیوں آتا ہے؟ بیسیکلی وہ اس وجہ سے آتا ہے کہ ہمارا جو سٹوریج کا طریقہ ہے، ہمارے جو ڈیلرز کے پاس پروڈکٹ پڑا ہوتا ہے، اوپن پڑا ہوتا ہے، اکثر ہم جا کے دیکھتے ہیں کہ وہاں دھوپ پڑ رہی ہوتی ہے، 50 ڈگری سینٹی گریڈ جب ٹیمپریچر ہوتا ہے وہاں پروڈکٹ پڑا ہوتا ہے تو وہ یہ مطلب کیمیکلز ہیں یہ ڈی گریڈ ہو جاتے ہیں، تو تھوڑا سا اگر پروڈکٹ ڈی گریڈ ہوتا ہے تو اس پہ بھی ایف آئی آر ہے۔ تو یہ بھی ہمارا مطالبہ ہے کہ سب سٹینڈرڈ پہ ایف آئی آر نہیں ہونی چاہیے، ہاں تھوڑا بہت جرمانہ کر دیں جس طرح کہ دوسرے ہمارے سیکٹرز میں ہے۔ تو یہ جو نیا قانون ہے اس میں اس چیز کا ریلیف ہے، لیکن وہ بدقسمتی سے ابھی منظور ہی نہیں ہو رہا، تو اس وجہ سے یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا بہت بڑا ایشو ہے۔ چلیں جی، اللہ کرے یہ مسائل حل ہو جائیں۔ اچھا، پی سی پی اے کی ممبران کمپنیوں کی تعداد 200 سے بڑھ چکی ہے۔ میں پوچھنا یہ چاہ رہی تھی آپ سے کہ کیا اس کے لیے کوئی باقاعدہ نظام ہے کہ کوئی ممبر بنے تو اس کے لیے کوئی اسکروٹنی ہے یا جو فیس دیتا ہے وہی بن جاتا ہے؟ نہیں جی، اس کے لیے ہمارا ایک سٹینڈرڈ ہے، اور ہماری اس وقت جو ڈفرینٹ کمیٹیز کے تھرو ہم کام کرتے ہیں، اور سب سے جو ایفیکٹو کمیٹی ہے اس وقت وہ ایچ آر کی کمیٹی ہے۔ ایچ آر کمیٹی باقاعدہ ہر کمپنی کو اسٹڈی کرتی ہے۔ اس کے لیے ہمارا طریقہ کار تھوڑا سا یہ ہے کہ ہم نے نا ہر ڈویژنل لیول پہ کوآرڈینیٹرز مقرر کیے ہوئے ہیں۔ کوآرڈینیٹر اس کمپنی کو ریکمینڈ کرتا ہے، وہ پہلے وہاں اس کی تحقیق کرتا ہے پوری کہ اس کے پاس جو گورنمنٹ کا کرائیٹیریا ہے کہ 5 ایگری گریجویٹس ہونے چاہیے، اس کا پراپر آفس ہونا چاہیے، پراپر سٹور ہونا چاہیے، گاڑیاں اس کی ہونی چاہیے اور ٹیکنیکل لوگ ہوں، تو یہ وہ کوآرڈینیٹر سارا چیک کر کے ریکمینڈ کر کے جو یہاں سینٹرل ہماری ایچ آر کمیٹی ہے اس کو بھیجتا ہے۔ ایچ آر کمیٹی بھی اپنے طور پہ اس کو اسٹڈی کرتی ہے، اس کے بارے میں انفارمیشن لیتی ہے، اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارا کرائیٹیریا ہے پی سی پی اے کا اور گورنمنٹ کا، ان دونوں پہ اگر وہ کمپنی پورا اتر رہی ہے تو پھر ہم اس کو ممبرشپ دیتے ہیں، ادروائز نہیں دیتے جی۔ صحیح۔ زرعی اجناس کا کسان کو صحیح ریٹ نہیں ملتا، اس کے لیے آپ نے کوئی سفارشات تیار کی ہیں یا کسی فورم پہ حکومت کے ساتھ اس معاملے کو اٹھایا؟ یہ ہماری آف اینڈ آن میٹنگز ہوتی ہیں، اور اس میں یہ بڑا مطلب بدقسمتی ہے ہماری کہ ایگریکلچر مطلب یہ جو ہے نا اتنا گرو نہیں کر رہا، اور قابل رحم ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت فیلڈ ہے کہ آپ کوئی بھی چیز لے لیں، مثال تو ایک پین ہے آپ مارکیٹ سے لیتے ہیں تو جس کمپنی نے پین بنایا ہے وہ اس کی قیمت مقرر کرتی ہے۔ ذمہ دار کے ساتھ بدقسمتی یہ ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں ایک چیز پروڈیوس کر رہا ہوں، اس پہ محنت کر رہا ہوں، اس پہ پیسہ لگا رہا ہوں، اور مجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ کس ریٹ پہ بکے گی۔ تو یہ ہماری ہر میٹنگ میں جو ارکان ارباب ہیں ان سے یہی گزارش ہوتی ہے، ان سے ہم یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جی کاشت سے پہلے آپ اس کی سپورٹ پرائس کراپ کی جو ہے نا وہ فصل کی وہ بتائیں، تاکہ پتہ ہو کہ میں اگر ایک خرچہ کر رہا ہوں تو اس میں جو میری پیداوار رہے گی وہ کس ریٹ پہ بکے گی۔ ابھی ہماری میٹنگز چل رہی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس وقت جو پروونشل منسٹر ہیں اور فیڈرل منسٹر ہیں وہ دونوں کا تعلق فارمنگ کمیونٹی سے ہے اور ملتان سے ہے، بڑے سینسیبل لوگ ہیں، اور ان کے ساتھ وی آر کانفیڈنٹ، ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ، کیونکہ وہ خود ہی اس فیلڈ انہی پرابلم سے گزر رہے ہیں، اور فخر امام صاحب یا حسین جہانیہ گردیزی صاحب، یہ دونوں جو ذمہ دار کے مسائل ہیں بہتر جانتے ہیں، اور ہماری اکثر ان سے ملاقات بھی ہوتی ہے تو ان سے یہی چیزیں ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو ویژنری اس وقت ہماری لیڈرشپ ہے یہ ذمہ دار کے مسائل کو حل کرے گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اچھا،
کسان کی فی ایکڑ پیداوار کو کیسے بڑھایا جا سکتا ہے اور اس میں پیسٹی سائڈ کیا کردار ادا کر رہی ہے؟ دیکھیے، پیداوار کراپ وائز ہمیں دیکھنا پڑے گا. اگر ہم اس وقت دیکھیں، مطلب جو مین کراپس ہیں وہ مکی کی ہے، اور اس کے بعد رائس ہے، ویٹ ہے، گنا ہے. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ یہ سال بہت کرم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ پیداوار بہت اچھی آئی ہے اور ریٹس بھی ان کے بہت اچھے ہیں. ایک فصل میں اگر پرابلم ہوا ہے تو وہ کاٹن ہے. کہ کاٹن انفارچونیٹلی ہمارے یہاں پہ سکسیزفل نہیں ہے، اس کا ایریا بھی کم ہو رہا ہے، اور گورنمنٹ کی پالیسیز بھی اس طرح سے ہیں کہ جو تھوڑی کاٹن ہوئی ہے وہ بھی نہیں بک رہی، اس کا ریٹ بھی نہیں ہے. تو یہ لمحہ فکری ہے کہ اگر تھوڑی کاٹن بھی صحیح طریقے سے نہیں بک رہی، اگر زیادہ ہو جائے، جو کہ دعا اللہ کرے زیادہ ہو، ہمارے ملک کے لیے مطلب کاٹن ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، لیکن گورنمنٹ کی توجہ اس طرف نہیں ہے. روئی باہر سے آ رہی ہے، جس کو گورنمنٹ کو ڈسکریج کرنا چاہیے تاکہ ہمارے زمیندار کو بہتر جو ہے نا وہ ریٹس ملیں. لیکن باقی میں سمجھتا ہوں کہ مکی ہو گئی، رائس ہو گیا، شوگر کین ہو گیا، ویجیٹیبل، فروٹس، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ یہ سال اگر میں کمپیئر کروں تو یہ بہت اچھا ہے. جیسے کہ آپ نے کاٹن کی بات کی ہے، اس کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے. ہمیں وہ ایکسپورٹ کرنی، پہلے ہم ایکسپورٹ کرتے تھے، اب ہمیں امپورٹ کرنی پڑتی ہے وہ. تو اس کی پیداوار کو بڑھانے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، یا کسان کی کیسے حوصلہ افزائی ہو سکتی ہے؟ بیسیکلی کاٹن میں دیکھیں، اگر انقلاب کسی بھی فصل میں آیا ہے تو اور بھی فیکٹرز ہوتے ہیں، لیکن مین فیکٹر اس میں ویرائٹی کا ہوتا ہے. اگر آپ گندم میں دیکھ لیں، اگر آپ رائس میں دیکھ لیں، یہ ہائیبریڈ رائس آیا ہے تو پیداوار بہت اوپر چلی گئی ہے. مکی بھی ہائیبریڈ آئی ہے. مطلب ویرائٹیز کی وجہ سے نا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چینج آتی ہے. تو انفارچونیٹلی کاٹن میں اس پہ کام نہیں ہوا، ایفیکٹو کام نہیں ہوا. گورنمنٹ کے ادارے ہیں، ان کے بجٹس ہوتے ہیں، لیکن جو بیسیکلی موسمی حالات چینج ہوئے ہیں کہ جس وقت ہمیں بارش چاہیے ہوتی ہے اس وقت بارش نہیں ہوتی، جس وقت نہیں چاہیے ہوتی اس وقت بارش ہوتی ہے. تو کپاس بیسیکلی خشکی کا پودا ہے، ٹیمپریچر اس کو ہائی چاہیے، لیکن 3-4 سالوں سے ابھی دیکھ رہے ہیں کہ جولائی اگست میں جو بارشیں آتی ہیں تو اس کی وجہ سے اس پہ نیگیٹو امپیکٹ آتا ہے، کراپ بالکل رک جاتی ہے. تو اس کا بہتر حل تو ویرائٹی ہے. جب تک ویرائٹی کو اچھی نہیں آتی جو کہ اس طرح کے چینجنگ انوائرمنٹ بہتر مطلب کوپ نہیں کرتی، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس وقت ایسے باتیں فضول ہی ہیں. باقی اس کے ساتھ ساتھ اور بھی فیکٹرز ہوتے ہیں، اور وہ فیکٹرز بھی ہمیں اسٹڈی کرنے چاہیے. پیسٹی سائڈ کا جہاں تک رول ہے، پیسٹی سائڈ میں سمجھتا ہوں سب سے جو بڑا فیکٹر ہے وہ اپلیکیشن ٹیکنیک ہے کہ صحیح طریقے سے سپرے نہیں ہو رہا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو بڑے ذمہ دار ہیں ان کے بوم سپریئر اگر آپ چیک کر لیں تو ان میں سے پراپر وہ اس کا جو فلو ہوتا ہے وہ نہیں ہو رہا ہوتا، پریشر پراپر نہیں ہوتا. اب یہ ہے نا کہ ایک جگہ پہ دوائی زیادہ جا رہی ہے، ایک جگہ پہ کم جا رہی ہے، تو اس کا ڈیفینیٹلی ایک جیسا کنٹرول نہیں مل سکتا. اسی طرح اگر چھوٹے ذمہ دار کو دیکھیں تو اس کا ہر گاؤں میں نا سپرے مین رکھے ہوئے ہوتے ہیں جن کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہوتا، اور وہ لوگ فی ٹینکی کے حساب سے پیسے لیتے ہیں. مثال کے طور پہ 30 روپے، 40، 50 روپے یہ ریٹ چل رہا ہے. 50 روپے فی ٹینکی کے حساب سے اس نے سپرے کے پیسے لینے ہوتے ہیں، تو ان لوگوں کو احساس نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے بھی کنٹرول نہیں ہوتا. یہ بہت بڑا فیکٹر ہے. اگر ہم اپنی سپرے ٹیکنیک کو ہی بہتر کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ امپرومنٹ آ سکتی ہے. تو کسان کو اس حوالے سے ایجوکیٹ کرنے کے لیے کوئی ایسا طریقہ کار نہیں اپنایا جا سکتا کہ ان کو ایجوکیٹ کیا جائے؟ دیکھیں، ہمارے پیسٹی سائڈ انڈسٹری میں ایگری گریجویٹس کافی لوگ ہوتے ہیں. ہم نے آگے موٹر سائیکل پہ بھی لوگ رکھے ہوئے ہوتے ہیں. ہمارا کام ہے ہم جا کے ان کو ٹریننگ دیتے ہیں، لیکن چھوٹے ذمہ دار کی تعداد بہت زیادہ ہے. ہم ہر ذمہ دار تک نہیں پہنچ سکتے. تو گورنمنٹ لیول پہ بھی وہ بھی اپنے طور پہ کوشش کرتے ہیں، لیکن تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے ہر جگہ ہم نہیں پہنچ سکتے، تو جس کی وجہ سے یہ سارے گیپس آتے ہیں. مطلب آپ ایک گاؤں میں چلے جائیں، اگر میں کپاس کو دیکھوں، کپاس اس سال فیل ہو گئی ہے، لیکن آپ کو ابھی بھی 25، 30، 35 من پیداوار لینے والے ذمہ دار مل جائیں گے. وہیں 25 من والا بھی ہے، وہیں 5 من والا بھی ہے، وہیں 2 من والا بھی ہے.
تو یہ گیپس ہیں بیسیکلی، اور اس میں سب سے بڑا فیکٹر یہی ہے کہ اسمال ہولڈنگ ہے، چھوٹا ذمہ دار ہے، اس کے پاس وسائل نہیں ہوتے، اس کو ٹیکنیکل نو ہاؤ نہیں ہوتی. پھر یہ ہے کہ مطلب میں نے سپرے نہیں کیا، ساتھ والے نے سپرے کیا ہے، تو میرے فصل سے کیڑا اڑ کے وائٹ فلائی خاص طور پہ یہ ادھر چلی جائے گی. تو یہ سارے فیکٹر ہیں جن کی وجہ سے کنٹرول نہیں مل رہا. ہماری کمپنیوں کا بہت بڑا رول ہے، میں سمجھتا ہوں کہ فیلڈ میں جا کے میٹنگز کرنا، فیلڈ ڈیز کرنا. میڈیا کا دور ہے، آپ مطلب یہ کہ ایسا کوئی پلیٹ فارم بھی بنا سکتے ہیں جس کے ذریعے سے آپ کسانوں کو ایجوکیٹ کریں. ہر کسان کے پاس اب موبائل ہے، وہ دیکھ سکتا ہے. کچھ ایسی لرننگ سیشنز ہوں جو وہ اٹینڈ کرے، وہ اپنے پاس ہی بیٹھ کے دیکھ لے کہ ہم کیا کیا چیزیں ہیں جو ان کو چینج کر سکتے ہیں. یہ آپ کی سجیشن بہت اچھی ہے. ہمارا PCPA کا ایک پورٹل ہے، اور ہمارا جو ہمارے دوست ہیں رہبر کسان والے، ان کا بھی ایک نیوز چینل ہے. تو ہم کوشش کریں گے کہ ان دو میڈیاز کو استعمال کر کے نا، آپ کی بات سے میں بالکل ایگری کرتا ہوں یہ، اور اس پہ میں توجہ دوں گا کہ ان دو میڈیاز کے تھرو ہم ذمہ دار کی ٹریننگ اور اس کی لرننگ پہ توجہ دیں، اور جو گیپس ہیں اس کے بارے میں ان کو بتایا جائے. بالکل، اس پہ توجہ دینی ضروری بھی ہے. بالکل صحیح ہے. فرٹیلائزر کے کیا مسائل ہیں، اور فرٹیلائزر کے حوالے سے ایک قانون بھی آ رہا ہے، اس کے بارے میں کچھ بتائیے. دیکھیے، فرٹیلائزر میں بہت بڑے ایشوز ہیں. بیسیکلی ہو یہ رہا ہے کہ ہمارا ذمہ دار 3 طرح کی کھادیں استعمال کر رہا ہے. ان کو کہتے ہیں میکرو فرٹیلائزرز، جس میں نائٹروجن ہے، فاسفورس ہے اور پوٹاش ہے. ان کے علاوہ پودے کو اور بھی چیزیں چاہیے ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں مائکرو نیوٹرینٹس. ان کی بھی اہمیت میکرو کے برابر ہے. بے شک یہ تھوڑی مقدار میں چاہیے ہوتے ہیں، لیکن ان کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے. پوری دنیا میں مائکرو نیوٹرینٹس استعمال ہو رہے ہیں. بدقسمتی سے جیسے پیسٹیسائڈ کو ڈسکریج کیا جاتا ہے، اسی طرح فرٹیلائزر کو بھی یہاں ڈسکریج کیا جاتا ہے. ہم اس پہ بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں. ہم اپنے فیلڈ میں جا کے پروڈکٹس استعمال کراتے ہیں. یقین کریں ایسے ایسے پروڈکٹس آ گئے ہیں، امائنو ایسڈز ہیں، بایو اسٹیمولینٹس ہیں، کہ جو مطلب پودے میں جا کے نا مطلب اس کی بالکل حیت چینج کر دیتے ہیں، اور پودا اگر گروتھ کی طرف جا رہا ہے تو اس کو فروٹنگ کی طرف کنورٹ کر دیتے ہیں. اگر سٹریس میں ہے تو سٹریس سے نکال دیتے ہیں. ایسے پروڈکٹ ہیں، لیکن گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں سپورٹ نہیں ملتی. گورنمنٹ ان کی رجسٹریشن میں مسائل کھڑے کرتی ہے. اس کے علاوہ بھی آپ نے ایکٹ کی بات کی، فرٹیلائزر ایکٹ کی، تو یہ بھی ظالمانہ ایکٹ ہے کہ جس میں چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بہت زیادہ سزائیں دی گئی ہیں، اور کوئی مطلب انکریج کرنے والی بات نہیں ہے، ڈسکریج ہی کیا جاتا ہے. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ مائکرو نیوٹرینٹس کی بہت بڑی مارکیٹ ہے، اور اس کا بہت بڑا رول ہے. اگر ہم ان چیزوں کو عمل کریں تو، اور گورنمنٹ بھی ہمیں سپورٹ کرے، تو ہم پیداوار کو کہیں سے کہیں تک لے جا سکتے ہیں. آپ یہ دیکھیں نا کہ گورنمنٹ کی طرف سے ایک لسٹ ہے، سٹینڈرڈز ہیں ان کے، کہ یہ پروڈکٹس ہیں جو آپ مائکرو نیوٹرینٹس میں بیچ سکتے ہیں. اب لسٹ بھی گورنمنٹ نے بنائی ہے، لیکن اس کے باوجود اپنے لٹریچر میں، اپنی میٹنگ میں کبھی انہوں نے مائکرو نیوٹرینٹس کو ریکمینڈ نہیں کیا. بہت شاذ و نادر اگر کوئی کریں گے تو کریں گے، ادروائز یہ ہے کہ ان کو ریکمینڈ نہیں کرتے. تو جب ایک چیز آپ مطلب اسٹینڈرڈ میں آپ کے آئی ہوئی ہے تو آپ اس پہ کام کریں. یہ ایک ایریا ہے کہ جس میں کافی زیادہ امپرومنٹ کی ضرورت ہے. اگر گورنمنٹ اور پرائیویٹ سیکٹر مل کے اس فیلڈ میں کام کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ پیداوار کافی حد تک ہم بڑھا سکتے ہیں. اچھا، رہبر کسان نیوز چینل ہم نے اسٹارٹ کر لیا ہے، رہبر کسان اخبار تو آپ پڑھتے ہی آ رہے ہیں 11 سالوں سے. آپ ہمارے چینل کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کا چینل جی میں دیکھتا رہتا ہوں، اس پہ جو آپ لوگوں کے پروگرامز آتے ہیں، جو انٹرویوز آتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ریلیونٹ اور انفارمیٹیو چینل ہے یہ. اور اس میں ایگریکلچر سے ریلیٹڈ جو بھی ایشوز ہیں، جو بھی پرابلم ہیں، وہ ڈسکس کیے جاتے ہیں، اور ان کے سلوشن کے بارے میں بات کی جاتی ہے. پھر ایکسپرٹ اوپینین ہے، مطلب اس میں ایکسپرٹس آتے ہیں، وہ اپنی چیزیں بتاتے ہیں، تو لرننگ ہوتی ہے. تو جب لرننگ ہوگی تو ڈیفینیٹلی اس میں پھر امپرومنٹ آتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت اچھا ایک میڈیا ہے. اور جیسے پہلے بھی میں نے بات کی کہ ہم بھی انشاءاللہ اس میڈیا کو یوز کریں گے، اور ذمہ دار کی بہتری کے لیے جو ایڈوائس ہے وہ رہبر کسان نیوز چینل کے تھرو ہم ذمہ دار تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. انشاءاللہ جی.
جی ایک دور تھا جب پی سی پی میں الیکشن ہوا کرتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ یہ روایت دم توڑ گئی. اس معاملے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، الیکشن ایک دفعہ ہی ہوا ہے پی سی پی میں، اور اس کی جو تلخ یادیں ہیں وہ ابھی تک چل رہی ہیں. اس وقت یہ ہے کہ پی سی پی اے یونائٹڈ ہے، متحد ہے. اس میں ہمارے جو لیڈران ہیں ان کا بہت بڑا پازیٹیو رول ہے، اور ان کی وجہ سے ہی پی سی پی متحد ہے. اور ہم مشترکہ جد و جہد کے ذریعے اپنے مسائل اور ذمہ دار کے مسائل کے حل کرنے کے لیے کوشاں ہیں. اس میں نام لینا چاہوں گا، اگر کسی کا نام بھول جاؤں تو میں پہلے معذرت کر لیتا ہوں. اس میں حاجی عطاء الرحمٰن صاحب ہمارے سرپرست اعلیٰ ہیں، ان کا بہت بڑا رول ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہماری ٹیکنیکلی بہت سٹرانگ عاصم مجید صاحب ہیں، ٹیکنیکلی ہمیں ان کی بہت زیادہ سپورٹ رہتی ہے. ان کے علاوہ ڈاکٹر شفیق صاحب ہیں، جاوید قریشی صاحب ہیں، سعد اکبر خان صاحب ہیں، جمشید چیمہ صاحب ہیں، الطاف شاہد صاحب ہیں، شیخ عارف صاحب ہیں جو ایکس چیئرمین رہے ہیں ہمارے، اعظم چیمہ صاحب ہیں. تو یہ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی یونٹی کی وجہ سے اور متحد ہونے کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ پی سی پی اس وقت ایک اسٹرانگ ٹریڈ باڈی ہے. ایف پی سی سی آئی سے یہ منظور شدہ ہے، اور بہت ہی اچھے طریقے سے ہم اس کو لے کے چل رہے ہیں. اس لیے الیکشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں اگر الیکشن ہوتے بھی ہیں تو اس سے نیگیٹیوٹی پھیلے گی، ڈویژن ہوگی، لیگ پولنگ ہوگی. تو یہ اس طریقے سے کام بہت اچھا چل رہا ہے. مل جل کے ہم یہ جو ہے نا سب کی اتفاق سے چیئرمین منتخب ہوتا ہے، اور تمام دوستوں کی سپورٹ سے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہم بہت پازیٹیو طریقے سے چل رہے ہیں. ہماری گورنمنٹ کے ساتھ میٹنگز بھی چل رہی ہیں، اور آپس میں بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں، اور ایک طے شدہ لائحہ عمل کے تحت آبجیکٹیوز کے تحت ہم اپنے پروگرام کو جو ہے آگے بڑھا رہے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کی بجائے یہ طریقہ زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے. بالکل، زیادہ تو ضرورت یہ ہے کہ فلاح پھیلے کسی بھی طریقے سے، ادارے کی، انڈسٹری کی، زراعت کی، کسانوں کی. تو جو طریقہ کار بہتر ہے تو اسی کو اپنانا زیادہ ضروری ہوتا ہے. جی پی سی پی اس سلسلے میں کیا اقدامات اٹھا رہی ہے کہ کسان کو مناسب قیمت پہ زرعی ادویات میسر آ سکے؟ ماشاء اللہ، بہت اچھا سوال ہے جی آپ کا. 1994 میں جینرک کمپنیز پاکستان میں آئی تھیں، گورنمنٹ نے الاؤ کیا تھا، اور اس وقت سے اب تک بہت بڑا پازیٹیو رول رہا ہے کمپنیز کا. اگر یہ کمپنیاں نہ آتیں تو اس وقت جو دوائی 500 میں ذمہ دار کو مل رہی ہے، ملٹی نیشنل کمپنیاں اس کو 2000 یا 2500 روپے میں بیچ رہی ہوتی. جہاں تک کوالٹی کی بات ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ ہماری جو ہم کوالٹی پہ بہت زیادہ توجہ کرتے ہیں، بہت ہمارا اس پہ فوکس ہوتا ہے. اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ 1.5 سے 2% تقریباً اس وقت سب اسٹینڈرڈ اور ایڈلٹریشن کی ہماری پرسنٹیج آ رہی ہے. ٹیکنالوجی بہت ایڈوانس ہو گئی ہے. یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ کوالٹی ملٹی نیشنل کے کہتے ہیں ان کا یہ پوائنٹ ہوتا ہے ہماری کوالٹی بہتر ہوتی ہے. میں چیلنج کرتا ہوں کہ ہماری کوالٹی ان کے برابر ہوتی ہے، کسی بھی لیول پہ کم نہیں ہوتی. تو جیسے میں نے کہا کہ یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، آپ ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہو رہی ہے. تو ہمارے جو پروڈکٹس ہوتے ہیں یہ بھی اسی سٹینڈرڈ کے ہوتے ہیں، اسی کوالٹی کے ہوتے ہیں. اسی وجہ سے جو پاکستان میں اس وقت سب سٹینڈرڈ کی پرسنٹیج آ رہی ہے، وہ تمام جو شعبہ جات ہیں، فارماسیوٹیکل ہو گیا، کنزیومر پروڈکٹس ہو گیا، سب سے لویسٹ لیول پہ ہے. تو پرائسز کنٹرول کرنے میں جینرک کمپنیز کا بہت بڑا رول ہے کہ کوالٹی بھی دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ ذمہ دار کو مناسب قیمت پہ زرعی ادویات بھی دیتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا انٹرویو کر کے، مجھے بہت اچھا لگا. آپ نے سوالوں کے بہت ہی اچھے آنسر دیے، اور میں امید بھی کرتی ہوں اور دعا بھی کرتی ہوں کہ پیسٹیسائڈ کے مسائل حل ہوں تاکہ ہماری زراعت کے مسائل حل ہوں. جی ناظرین، آپ نے ملاقات کی عبدالستار اظہر صاحب سے. امید ہے آپ کو ان کی گفتگو پسند آئی ہوگی. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے انٹرویو تک. تب تک کے لیے اللہ حافظ. ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے.